अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं नावल दायरे आशियाँ बाय मूनम मलिक का एपिसोड 4 पढ़ने वाली हूँ। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक कर दिए। तो बस इसी के साथ बगैर किसी ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं। उसने मुस्कुराहट दबाते हुए चेहरा मोड़ा। जहाँ खड़े इंसान ने खुलकर मुस्कुराने में तकल्लुफ़ नहीं बरता था। हाँ, तुम्हारे आ जाने से ये सब कितनी रोशन हो गई है। मेरी सुबह में सवेरा अब हुआ है। एक हसरत भरी आह भरते हुए उसने लाड से दोनों हाथ सीने पर लपेट लिए थे। सवेरा को उस जुमलाबाजी पर निहायत हंसी आई, मगर वो हंसी जब्त करते मुसर्रत से चमचमाता चेहरा लिए उसे देखती ही रही। कितना खूबसूरत लग रहा था वो, हमेशा की तरह वजीहा। उस वक्त तो और भी प्यारा लगता था जब उसके इंतज़ार में खुलने के बाद उसे सामने पाकर ठंडी आह भरता था। हर मुलाकात से पहले उसके लिए नक्सक से तैयार होकर आता था। अब आप बैठेंगे या फ़िलहाल मज़ीद फ़लसफ़ा बगाड़ने का मूड है? सवेरा ने बैठे बैठे इशारे से निस्सत की जानिब ध्यान दिलवाया। उसने हाथ सीने से हटाया और बेंच पर विराजमान हो गया। यह आमद तो जारी और सारी रहेगी, लेकिन फ़िलहाल अपना सुनाइए। आपको मलाल नहीं होता हर हफ्ते घर भाग जाने पर? सो कैसे पाती हैं आप? उसके संजीदा सा मुँह बनाकर कहने पर उसकी हंसी छूट गई थी। क्यों, क्या घर जाना जुर्म है? मेरी माँ मेरी राह देखती है, एक एक दिन गुजरती है। इस मलाल का सोचकर उनकी मोहब्बत भूल जाऊं? वो तंग कर रही थी। पहले कम गो थी, उसके सामने बोलना शुरू होती थी तो ज़ुबान रुकती ही नहीं थी, आवाज़ ऊंची होती जाती थी। एक हम है कि आपकी चाह में यूनिवर्सिटी की ओर है। दिन में कई कई बार चक्कर काटते हैं, शाम को टांगे दुहाई देती हैं कि इन्हें दबाने वाली। असद खामोश। वो जानती थी कि बात किस सिम जा रही है। जानती हूँ कि तुम इस बातों में मैं नहीं जीत सकती, लेकिन प्लीज़ इस वक्त ये सीन फिल्माने की ज़रूरत नहीं है। अदाकार कहीं के। उसने खिलखिलाते हुए भारी किताब उसके शाने पर दे मारी थी। असद ने अपने बचाव के लिए कुछ नहीं किया। तुम्हें मेरी अदाकारी नज़र आती है, मेरे लफ्ज़ों की सच्चाई नहीं, मेरे जज्बों की सदाकत पर अभी तक शक में मुब्तला हो। शक में मुब्तला? उसने अल्फाज दोहराए। मैंने जज्बा कबूल ही नहीं किए तो शक का क्या सवाल? हक हाँ। असद ने उसके गुरूर से कहने पर गहरी ठंडी सांस खारिज की थी। सवेरा ने वाकई आज तक उसके जज्बात की पजीराई नहीं की थी। उससे मोहब्बत के दावेदार नहीं थी, जैसा कि वो खुद था। सवेरा को चाहने में हक बजानिब, सवेरा की चाहत का हकदार। मेरे जज्बे कबूल नहीं है मोहतरमा। तो यहाँ क्या छुआरे बांटने का इंतज़ार कर रही थी? अपनी राह क्यों नहीं लेती तुम? छुआरे बटने का नहीं, एक जोकर का इंतज़ार कर रही थी, जो आने वाले हर नए दिन उस मकाम पर करतब दिखाता है। कहकर उसने चेहरा झुका लिया, इतना कि असद उसको देख ना सके, देख ले तो कैफियत भाप ना सके। वो मुस्कुराहट मुख्फी रखना चाह रही थी। वो हंस रही थी और देखे बिना गवाही दे सकता था कि उसकी आंखें नम हो रही थी। इंसान जोकर भी सिर्फ अपनी पसंदीदा औरत के सामने बन सकता है। अपने पसंदीदा इंसान के साथ बच्चों जैसी हरकतें करने पर दिल मायल होता है। हाँ जी, तुम्हें तो बस मौका चाहिए, लेकिन खैर तुम्हारी हरकतों की बदौलत मैं भी मुस्कुरा लेती हूँ। उसने बिलाखिर एतराफ़ कर लिया। हरकतें कुछ मनफी लफ्ज़ नहीं हैं। उसने आंखें आधी मीच कर उसे देखा। सारी लगत में मुझे सिर्फ यही लफ्ज़ कम मनफी न लगा है। चलो तुम्हें सब माफ़ है, उसने फराख दिली से कहा। वो हंस पड़ी थी। जब तुम्हें मुस्कुराते हुए देखता हूँ तो लगता है कि मैं इस ड्रामा में सिर्फ तुम्हें मुस्कुराहट थमाने आया था। तुम्हारी हर मुस्कुराहट मुझे अपने उस वादे की कामयाबी लगती है जो मैंने खुद से किया था, कि तुम्हें अपने होते हुए कभी रोने नहीं दूंगा। असद जीत में देखते हुए कलाम कर रहा था। वो शफाफ पानियों जैसा बोलता था, जिसमें बनावट का गुदलापन ही नहीं था, जिसमें झूठ की मिलावट भी नहीं थी। लफ्ज़ लफ्ज़ सच का अक्स, जज्बों में पिरोया हुआ, यकीन दिलाता हुआ। तुम्हारे मुस्कुराने से ज़िंदगी का एहसास होता है। वो यूं ही महसूर हो जाता था। क्या किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी का महवर फ़कत किसी के लबों की एक मुस्कान हो सकती है? उसको देख कर समझ आता था कि यकीनन हो सकती है। और वो थी। असद को अपना आप कामयाब लगता था जब सवेरा की आंखें हंसने से जगमग करती थीं। वो लड़की जो दुखों का अंबार लिए फिरती थी, खाली दिल खाली हाथ और नमी से भरी आंखें,
اسد نے اس کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسد کے دل میں وہ پہلی نظر میں کھپ گئی تھی۔ اس میں نہ جانے کیا بات تھی، اس کے چہرے کی معصومیت یا شاید مغمومیت۔ کچھ چہرے کتنے اپنے اپنے سے لگتے ہیں، جیسے انہی کے آپ کو تلاش ہو، یا پھر آپ کو زندگی میں فقط انہی کی ضرورت ہو۔ اس نے تو کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ وہ کبھی یوں راہ چلتی لڑکی سے متاثر ہو جائے گا۔ نہ صرف متاثر، بلکہ بات دل میں اتر جانے تک پہنچ جائے گی۔ وہ دل کی کرایہ دار نہیں تھی، مکین تھی، اور مکین ہی بنی رہی۔ اس نے سوچنے میں وقت ضائع نہیں کیا تھا اور اپنے جذبے صدق دل سے اشکار کر دیے تھے۔ وہ اس سے ناراض ہو گئی تھی، بات کرنا ترک کر دیا۔ کہیں اسے دیکھا تو نظر پھیر لی۔ اچانک کسی بات پر ہنستے ہوئے اس پر نظر پڑتی تو چہرہ سکڑ جاتا، ناک پر خفگی، وہ خفگی جو نروٹھے پن سے کسی اپنے کو جتائی جاتی ہے۔ وہ زیر لب مسکرا دیتا تھا، وہ دل سے اتر نہیں رہی تھی، اس صدا پر تو دل میں اتر رہی تھی۔ وہ پورا ہفتہ ڈپارٹمنٹ کے چکر لگاتا رہا، کبھی سیڑھیوں کے پاس کھڑا ملتا، کبھی نوٹس بورڈ کے سامنے یوں جیسے کوئی ضروری اطلاع پڑ رہا ہو۔ وہ دیکھتی تو نظر انداز کر دیتی، اتنی بھی بیوقوف نہیں تھی کہ سمجھ نہ پاتی وہ اس ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے اور بار بار اس کے لیے آ رہا ہے۔ کبھی لائبریری کے دروازے کے قریب خاموشی سے ٹہلتا ہوا، اس کے قدموں میں اجلت نہیں ہوتی تھی، مگر انتظار کی کیفیت صاف جھلکتی تھی۔ چند روز مزید یہ تماشا جاری رہا۔ اس روز اس نے کھڑکی کے شیشے سے جھانک کر دیکھا تھا، وہ پھر وہیں تھا، ہاتھ میں فائل مگر نظریں دروازے پر جمی ہوئی۔ اس کے چہرے پر کوئی شوخی نہ تھی، نہ کوئی ضد، بس ایک سنجیدہ عزم، اور اس عزم پر ڈٹے رہنے کی دھن۔ سویرا کا چہرہ خفگی سے پھول کر کپا ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی اسد آ کر معذرت کرے گا، اسد اپنے الفاظ واپس لے گا۔ اسد اپنے کہے پر ایسا قائم و دائم تھا کہ ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ ہر بار اسے دیکھ کر بھی نہ دیکھنے کا بہانہ کر دیتی، وہ پھر بھی فاصلہ رکھ کر اپنی موجودگی محسوس کراتا رہا تو اس کی خفگی کی دیوار میں ایک باریک سی درار پڑی۔ اسے اخبارگی احساس ہوا، جو شخص اتنی بار لوٹ آئے وہ محض وقت گزارنے نہیں آتا، شاید ترس کھانے بھی نہیں آتا۔ اسے سنجیدہ اور دو ٹوک بات کرنے کی ضرورت ہے، بات کرنے کے سوا کوئی حل باقی نہیں بچ جاتا۔ تم کب تک یہ سب جاری رکھو گے؟ میرے اندر بہت ساری فضول باتیں جمع ہو گئی ہیں۔ وہ اپنا ایک دوست نہیں کھونا چاہتی تھی، اسی لیے برس پڑی تھی۔ وہ سن کر ہنس دیا تھا، سر بار بار دائیں بائیں ہلاتا تھا۔ سویرا کو دماغی طور پر ہلا ہوا لگا۔ میں فضول باتیں سننے کے لیے ساری زندگی مانگ رہا ہوں، مان کیوں نہیں رہی؟ یعنی تم معذرت نہیں کرو گے؟ وہ شعلہ بن گئی، بھڑک بھڑک گئی۔ وہ شبنم سا تھا، نم نم، اس تاثیر پر شعلہ بجھتا گیا۔ پسند کرنا گناہ ہے تو سزا دے دو، کیوں معذرت طلب نہ کرو؟ وہ بے بس سے چہرہ بنا کر بولا تھا۔ سویرا گھور کر دیکھتی تھی۔ یعنی تم پکے ڈھیٹ ہو؟ قسم اٹھوا لو، نہ یہ طرح سے نہ رحم۔ جب تمہاری کہانی سنی نہیں تھی تب سے اچھی لگ گئی تھی۔ مجھ میں کیا برائی ہے؟ تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہاری امی کا مجھ جیسا ایک بیٹا ہو؟ نہیں، میرا آلریڈی ایک بھائی ہے، سویرا نے ترنت کہا۔ اسد کا منہ لٹک گیا۔ سویرا کو خوب ہنسی آئی۔ تم ایک ہی بھائی مبارک ہو۔ وہ صاف صاف برا مان گیا، غصہ کر گیا۔ میں تو بیٹا بننے کی بات کر رہا ہوں، انہیں ایک اور بیٹے کی ضرورت ہوگی، ان سے پوچھ کر دیکھو، انہوں نے انکار کر دیا تو مان جاؤں گا۔ اس نے ایسی بات کر دی تھی کہ وہ خفگی بھول کر ہنستی چلی گئی تھی۔ بے وقوف پاگل کہیں کا۔ اس نے اتنے دنوں بعد اسے ہنستے دیکھا تھا، مانو بہت دنوں بعد ایک کوپل پھول بن کر کھل اٹھی تھی۔ ارے یہ کیا؟ یہ تو تم سیدھا سیدھا ہاں کر رہی ہو۔ اس کے بعد وہ سویرا سے کہہ کے روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ہنس ہنس کر دوہری ہو گئی اور لال پیلی پڑ گئی۔ میں نے کب ہاں کی ہے؟ یہ دیکھو، اس نے ہنسی کی طرف اشارہ کیا۔ اب دیکھو، اب اور زیادہ۔ وہ محظوظ انداز میں کھڑا اسے کہہ رہا تھا، بار بار انگلی سے اشارہ کر رہا تھا، اور وہ اس کے انداز پر کل کل ہنستی جاتی تھی۔ تم کچھ دیر اور ہنستی رہیں تو میں سے تمہارا اظہار محبت بھی سمجھ سکتا ہوں۔ وہ تیز رفتار گھوڑے پہ سوار تھا، کندھے اچکا کر بولا۔ وہ کسی چیز کی سوار نہیں تھی، اچھل کر بولی، ارے واہ، خواہ مخواہ۔ ہنس دینا اچھی علامت ہے، پہلا اچھا شگن۔ بہت جلد میں کہوں گا، ہنس دینا محبت کی علامت ہے، اور اس روز تمہاری ہنسی اور گہری ہوگی، پھر روز بروز گہری ترین۔ سوکھے پتوں نے، زندہ درختوں نے
اور اڑتے پرندوں نے دو دیوانوں کو دنیا بھولتے دیکھا تھا، ایک دوسرے میں مگن ہو کر خوشیوں میں خوابوں میں گھلتے دیکھا تھا۔ ہر گزرتا دن علامت محبت گہرا کرتا گیا، بڑھتے وقت کے ساتھ گہری وابستگی کا رنگ چڑھتا رہا۔ سویرا نے پہلی بار اپنی ماں سے جب اس کا ذکر کیا تھا وہ گمسم رہ گئی تھی۔ یہ ممکن نہیں ہے سویرا۔ بڑی دیر بعد وہ مختصر بات کہہ پائی تھی۔ وہ یہ لفظ تب استعمال کرتی تھی جب ایسا قیامت تک ممکن نہ ہو۔ انہیں سویرا کی پسند سے مسئلہ نہیں تھا، انہیں اپنی جڑوں کا پتہ تھا۔ اس نے یہ بات من و ان اس تک پہنچا دی تھی۔ وہ کہتا ہے میں ممکن بنا دوں گا امی۔ کیسے؟ وہ خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھتی تھی۔ اس کیسے کے آگے سویرا کو ایک بہت بڑا خلا نظر آیا۔ محبت آسان ہوتی ہے، گہرے خلا پار کر دیتی ہے، مگر یہ پار کرنے کا عذاب شکن حوصلہ۔ اپنے ابا کا پتہ ہے تمہیں؟ برادری والے کیا کہیں گے؟ ہم خاندان سے باہر رشتہ نہیں کرتے۔ وہ پوچھیں گے کہ رشتہ کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ کیا کہیں گے جہاں بیٹی پڑتی ہے وہاں سے؟ جواب تھوڑا ڈراؤنا تھا اور زیادہ خطرناک۔ نتائج سے وہ آگاہ تھی، پھر بھی کیا کرتی کہ دل سوچے سمجھے بغیر خوابوں کی راہ پر نکل پڑتا ہے، سر پر بھاگتا ہے۔ خاندان میں بھی کون سے رشتے ہیں امی؟ کسی سے بھی بیاہ دیں گے؟ کسی سے بھی نہیں بیاہ دوں گی، اپنی بیٹی کا جوڑ ڈھونڈوں گی۔ ایک یہ جنگ لڑنے کے لیے تو حوصلہ بچا رکھا ہے۔ میرا جوڑ وہ ہے امی، آپ ملیں گی تو یقین کر لیں گی۔ اس کی نظریں جھک گئی تھیں، امی ششدر رہ گئی۔ سویرا؟ اس کا سر جھکا رہنا ہی اس کا جواب تھا۔ پھر اس نے ایک بوجھل سانس کی آواز سنی۔ چلو ایک آگ کے دریا کا سامنا ہے، وہ بھی شاید عبور کرنے کے لیے قسمت میں لکھا ہو۔ تو بات جنگ سے ہٹ کر آگ کے دریا پر آ ٹکی تھی۔ آگ کا دریا، جھانکنے کی جستجو رکھنا الگ، اس سے جھانک کر پار نکل جانا الگ، جس سے بچ نکلنے کا راستہ یا دوسرے کنارے پر پہنچ جانے کی امید، ایسے جیسے صفر میں صفر جمع کرنا اور کرتے ہی جانا، جواب پھر وہی صفر۔ وہ ماں کو کہہ کر آ گئی۔ میں ضد نہیں کروں گی امی، مجبور بھی نہیں، بس کبھی کبھی نصیب میں کامیابی کی کوشش سے مسرود کی گئی ہوتی ہے۔ امی زمانہ شناس تھیں، بیٹی کے ضمز بھی جانتی تھیں اور فہم بھی۔ ہاسٹل سے لینے گئیں تو اس بار اسد سے ملنے کا ارادہ لیے۔ سویرا کو گھر سے اکیلا نکلنے کی اجازت نہیں تھی، اسے پڑھنے کی بھی اجازت مشکل سے ملی تھی۔ انہوں نے یہ ذمہ داری اپنے سر لی تھی کہ وہ اسے خود لے آئیں گی اور لے جائیں گی۔ روز روز کا آنا جانا مشکل تھا۔ انہوں نے اسے ہاسٹل میں داخلہ دلوا دیا، پھر بھی ہر ہفتے کے اختتام پر اور شروعات میں اسے خود لینے اور چھوڑنے آتی تھیں۔ گھر میں جانے کیا کیا قسمیں کھا کر یقین دلایا تھا کہ ہاسٹل میں وہ محفوظ ہے اور اسے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ ایک ایک کر کے ساری چیزیں اس کے گوش گزار کرتی گئی تھیں۔ اسد کی آنکھوں میں نرم تاثر ٹھہرا رہا، چہرے پر احترام، گفتگو میں بردباری اور احساس۔ وہ ملنسار تھا اور دل رکھنے والا۔ یہ تو وہ پہلی ملاقات میں جان گئی تھی جب ان کے لیے اجنبی ہو کر ٹیکسی لایا تھا۔ اب جو مہربان بن کر ان کی بیٹی کی زندگی میں آتا تو اس کی گھٹن زدہ زندگی کو چھٹکارا مل جاتا۔ ہاں بس بیچ میں وہ آگ کا دریا، شب شب کرتے شعلے۔ اسد سے مل کر واپس آئیں تو دعاؤں میں ایک اور دعا میں اضافہ ہو گیا۔ ان کا وصف جنگجو کا تھا، دعا ان کا ہتھیار تھی اور ڈھال بھی تھی۔ لڑ لڑ کر، زخمی ہو کر اور گر گر کر دعا ہی مانگتی تھیں، اور اب وہ اس شخص کو بیٹی کے نصیب میں مانگ رہی تھیں۔ نرم گرم سنہری پراٹھا اتار کر ناشوما نے اسے تازہ مکھن کی ٹکیا رکھی تو پل بھر میں مکھن پورے پراٹھے پر پگھلتا چلا گیا اور بھینی بھینی سی دل فریب خوشبو سارے میں پھیل گئی۔ اب وہ پلاسٹک کے ڈبے میں مکھن سے چپڑی روٹی ہاتھوں سے مسلتے ہوئے چوری بنا رہی تھی۔ تازہ روٹی اتنی نرم و خستہ تھی کہ بآسانی چوری بن گئی تھی۔ انہوں نے ہلکا سا میٹھا کرنے کے لیے اس میں شکر ملائی اور مزید پگھلا مکھن ہلکا ہلکا اوپر سے ڈال کر ڈھکن بند کر دیا۔ اکرما کا لنچ باکس تیار تھا۔ مکھن لگے ہاتھ انہوں نے اٹھ کر دھوئے اور کچے کوٹھے میں چلی گئی، جہاں اکرما چھوٹا سا شیشہ ہاتھ میں لیے کنگھا کر رہا تھا۔ ناشتہ کر لیا پتر؟ چل اب اچھی طرح سے کلی کر لے۔ اس کی تختی اٹھا کر بیگ میں رکھنے لگی تھی۔ اکرما اپنے کام میں مصروف رہا۔ کر لی اماں؟ اس کے بال نہیں جم رہے تھے۔ ادھر آ۔ انہوں نے کنگھی لے کر اس کی تھوڑی اونچی کی اور بال سنوارنے لگی۔ آنکھوں میں آج بھی سرما لگا تھا۔ نانا ابو نظر نہیں آ رہے؟
وہ دودھ دینے گئے گوالے کو۔ چلو تم خیر سے روانہ ہو تاکہ میں اپنے بکھرے کام سمیٹوں۔ انہوں نے اسے چٹا چٹ پیار کیا اور بستہ اس کے کندھے پر لٹکایا۔ صبح سویرے معمول کے مطابق جب تک اکرمہ اسکول روانہ نہیں ہو جاتا تھا، ناشما اپنے تمام کام چھوڑ کر بس اس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھیں، یہاں تک کہ نانا ابو کو بھی بس چائے دیتی۔ ناشتہ کرما کے نکلنے کے بعد اکرمہ کو چائے پینا منع تھا، اس کے لیے دودھ بنتا تھا۔ بقول ناشما، چائے دل کو سیک دیتی ہے پتر، دودھ پیو تاکہ کچھ دماغ کو طاقت ملے، اتنی کتابیں پڑھتے ہو۔ ناشما کو دماغی طاقت کی بڑی فکر رہتی تھی، ان کے نزدیک خوراک کے بعد سرما آنکھوں کو اور سرسوں کا تیل خالی دماغ کو اضافی طاقت دیتا ہے۔ اکرمہ نقصد سے تیار ناشما کو سلام چارتا باہر نکلا۔ بستی کی یہ پگڈنڈی سیدھا سڑک تک جاتی تھی۔ عائشہ بی نے دل ہی دل میں کچھ ورد کرتے ہوئے اس کی پشت پر دور تک پھونکے ماری۔ بستی کے کچھ لڑکے لڑکیاں اس اسکول میں پڑھنے جاتے تھے، زیادہ تر گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے، کیونکہ اکرمہ کے چھوٹے سے اسکول کی ذرا برابر فیس انہیں غیر ضروری لگا کرتی تھی۔ اکرمہ، کچھ آگے چل کر اسے نسوانی آواز سنائی دی۔ وہ چلتے چلتے رکا، آواز کی تلاش میں آگے پیچھے نظریں دوڑائیں۔ بستی کا کوئی دروازہ نہیں کھلا تھا، کوئی زیرو نظر نہیں آیا تھا۔ پھر یہ آواز، ادھر! دوبارہ آواز ابھری تو کرمہ نے سر اوپر اٹھایا۔ وہ سب دیوار پر چڑھ کر بیٹھی تھی اور لالی پاپ انگلیوں میں گھما رہی تھی۔ اس کی زبان سرخ تھی، گہرے رنگ میں رنگی ہوئی اور صورت سانولی۔ نیند سے جاگنے کے بعد اس نے منہ نہیں دھویا تھا، اسی لیے سانولی رنگت پر سرخ زبان عجیب سا تاثر دے رہی تھی۔ یہ ٹینا تھی، چھٹیاں گزارنے نانی کے پاس آئی رہتی تھی۔ چھٹیاں تو بہانہ لگتی تھیں۔ اکرمہ نے ٹینا جیسی مخلوق کو سال کے 12 مہینے آروپ میں ہی پائے جاتے دیکھا تھا۔ کھاؤ گے؟ اس نے لالی پاپ لہرا کر اسے دکھایا۔ اکرمہ کا سر مکان کے انداز میں دائیں بائیں ہل گیا۔ اوہ، تمہاری ناشما نے منع کیا ہوگا۔ تم تو وہ کھلونے ہو جس کی چابی صبح وہ بھر کر چھوڑیں تو شام تک اسی پر ہی چلتے رہو گے، بھلے وہ سامنے ہو یا نہیں۔ دیوار کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر وہ ہنستے ہنستے آگے پیچھے جھولنے لگی، بے ہنگم و بے ڈول۔ یہ سچ نہیں تھا۔ ناشما خود کریانہ کی دکان چلاتی تھیں، گھر میں ہی ان کے پاس گھی، چینی، دالیں، صابن، خشک کھجور، نمکو پاپڑ اور کئی قسم کی ٹافیاں موجود تھیں۔ اسے یہ کھانے سے منع نہیں کرتی تھیں، لیکن وہ خود کسی کے منہ سے نکلی چیز اپنے منہ میں ڈال نہیں سکتا تھا، یہ اس کی نفاست پسند طبیعت کو منظور نہیں تھا۔ میں اسکول جا رہا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا اور راہ فرار اختیار کرنے لگا۔ چلے جانا، رات تم کھیلنے کیوں نہیں آئے؟ اس نے بات اچک لی اور اس کے بڑھتے قدم روک لیے۔ رات میں سبق یاد کرتا ہوں، مجھ سے یاد نہیں ہو رہا تھا، آج شام آ جاؤں گا۔ وہ بادل نخواستہ روک گیا اور جان چھڑانے کی غرض سے بولا، چھوٹے، ڈرتے کیوں تم ناشما سے؟ وہ تو تمہیں لڑکوں کے ساتھ کھیلنے سے منع کرتی ہے، لڑکوں کے ساتھ تو نہیں۔ وہ آنکھیں مٹکا مٹکا کے کہہ رہی تھی۔ اکرمہ کچھ کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈنے لگا کہ وہ بول پڑی، اور یہ باکس میں کیا ہے؟ اس کے عقابی نگاہ ہاتھ میں پکڑے شاپر کے اندر تک گھس گئی تھی۔ اکرمہ نے نامحسوس انداز میں شاپر والا ہاتھ اپنے پیچھے کیا، اسے پوشیدہ رکھنے کی داستاں کوشش۔ میرا لنچ ہے، کہیں دیسی گھی کی چوری تو نہیں ہے؟ وہ ترنت بولی، آنکھیں مانی خیز انداز میں گول گول گھماتی، چہرہ چیخ چیخ کر اعلان کرتا ہوا کہ ہنسی کا طوفان کسی بھی لمحے اٹھنے والا ہے۔ اکرمہ کو ٹینا کی چالاکی ہمیشہ خائف کرتی تھی، وہ اس کے درست انداز پر حیران ہوا۔ ہاتھوں، مجھے پسند ہے چوری۔ اکرمہ نے کمزور سے لہجے میں دفاع کیا۔ وہ جانے دو اکرمہ، وہ تمسکر اڑا کر بولی، تم صحیح اللہ میاں کی گائے ہو، ہر روز بریک ٹائم پر ٹھنڈی یخ جمے ہوئے گھی کی چوری تو خود گائے بھی نہ کھائے، میں تو گرم بھی کھانا کھاؤں، کھجا کے ٹھنڈی، اور وہ بھی روز۔ وہ ایسے برے برے منہ بنانے لگی جیسے تصور کر کے ہی اسے اکائی آ رہی ہو۔ اکرمہ کو بھی روز چوری کھانا پسند نہیں تھا، لیکن اسے اتنی پسند ناپسند بتانے کی عادت نہیں تھی۔ وہ بلا چوچرا کے کچھ بھی کر لیا کرتا تھا۔ ٹینا کی باتیں اسے سخت ناگوار گزری تھی۔ یہ رزق ہے ٹینا، رزق؟ اس کی آنکھوں میں سختی در آئی، اسے جیسے اکرمہ کا جواب دینا سخت ناگوار گزرا تھا۔ رزق کے نام پر اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، جبر کو رزق کا نام دے کر دفع مت کرو، تمہاری زندگی نہایت قابل رحم ہے، زہر خند لہجے میں بولی تھی۔ پھر پل بھر میں اس کے تاثرات بدلے۔ او غصہ! وہ بات بات پر چوکنا اس کا انداز تھا۔
اس انداز میں مصنوعی پن صاف جھلکتا تھا۔ چلو جاؤ، کہیں ناشمات دیکھ نہ لیں کہ تم اسکول جانے کے بجائے میرے سامنے بت بنے کھڑے ہو، میرے قدموں میں مرید بن کر۔ اس نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ایک زوردار کہکا مارا تھا۔ اگر ماں کو اس کی حس مزہ بہت گرا گزرتی تھی۔ شام کو یاد ہے آ جانا، ورنہ میں تمہیں بلانے آ جاؤں گی۔ اس نے آخری بات بھرپور شرارت سے کی تھی۔ اس میں دھمکی بھی تھی اور بلیک میلنگ بھی۔ اگر میں نے جواب دیے بغیر قدم بڑھا دیے۔ ٹینا نے کوئی بات کی جس کا اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ وہ سیدھا چلتا رہا۔ پیچھے ٹینا اونچی اونچی آواز میں گانے کے سے انداز میں شور مچا رہی تھی۔ مٹھو طوطا چوری کھائے گا، مٹھو طوطا چوری کھائے گا، او ہو۔ ٹینا بلند و بانگ کہہ کے لگاتی، تالیاں بجاتی، لہک لہک کر گا رہی تھی۔ اگر میں تیز تیز قدم اٹھاتا اس سے دور ہوتا گیا۔ کافی آگے آ کر اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ دیوار اپنے نگاہ سے غائب تھی۔ ٹینا نظروں سے اجل تھی۔ شور بھی خاموشی میں ڈل گیا تھا، مگر ایک عجیب سا احساس اس کے دل پر بار بن کر گر گیا تھا۔ یہ احساس جس سے وہ لڑ سکتا تھا لیکن سمجھ نہ سکتا تھا۔ پہلی بار اسے غصہ آ رہا تھا کہ وہ ٹینا کے سامنے خاموش کیوں رہا تھا، اسے جواب دے کر کیوں نہیں آیا تھا، ٹینا اس پر حاوی کیوں ہو جاتی تھی۔ بات صرف ٹینا کی نہیں تھی۔ اسے دیر سے سمجھ آیا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ چیز کا شکار ہو رہا تھا۔ رات سنگن لینے کو آہستہ آہستہ صحن پر اتر آئی تھی۔ پھر دبے قدموں وہ کھڑکیوں اور جھروکوں سے جھانکنے لگی۔ نیم کے درخت کی شاخیں ہلکی ہوا میں سرسرا رہی تھیں اور کھانے کی میز پر رکھا لامپ نرم سنہری روشنی بکھیر رہا تھا۔ تانبے کے جگ پر پڑتی روشنی جھلملا رہی تھی اور ہولے ہولے ہلتا پانی گویا چاندنی کی پرتیں خود میں کھولے ہوئے تھا۔ عشائیہ کا وقت تھا۔ تازہ گرم چپاتیوں سے اٹھتی بھاپ بھوک کو چمکا رہی تھی۔ کھانوں کی خوشبو گھر کے مکینوں کو میز پر اکٹھا کر لائی تھی۔ دور کہیں ریڈیو پر پرانا گانا دھیمی آواز میں بج رہا تھا۔ نیم روشن سے خاموش اور ایک پر رومان منظر۔ ماریا نے احتیاط سے آخری ڈش میز پر رکھی اور ایک طائرانہ نگاہ دوڑائی کہ دسترخوان پر کچھ کمی تو نہیں رہ گئی۔ اسد ہاتھوں کی انگلیاں باہم ہاتھوں میں پیوست کیے اسے غور سے دیکھ رہا تھا کہ اہتمام معمولی نہیں تھا۔ اس کے قریب بیٹھی سیما پھپھو دھیرے سے مسکراتی جیسے دل میں کوئی بات سنبھالے بیٹھی ہوں۔ ماریا بیٹا، اس کے بیٹھنے سے قبل وہ بول پڑی، تم نے تو چند دنوں میں ہی گھر کی ترتیب ہی بدل دی ہے۔ کبھی کچن میں خوشبو ہے، کبھی صحن میں صفائی، کبھی میرے سنہانے چائے رکھ دیتی ہو تو کبھی میرے پاؤں دبانے بیٹھ جاتی ہو۔ یوں لگتا ہے جیسے برسوں سے ہی ہوں، جیسے برسوں سے اس گھر کو تمہاری ضرورت ہو۔ سچ پوچھو تو بیٹی کی کمی کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ سیما کی ماریا سے محبت ڈھکی چھپی ہرگز نہیں تھی۔ اسد کے سامنے یہ سن کر ماریا کی پلکیں جھک گئیں۔ آپ نے بھی میری زندگی میں ماں کی خالی جگہ بھر دی ہے پھپھو۔ میں جتنا کر لوں مجھے کم محسوس ہوتا ہے، مجھے خوشی ملتی ہے اور یہ میرا فرض بھی تو ہے۔ فرض؟ پھپھو ہنستے ہوئے سوالی انداز میں گویا ہوئی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ فرض سے اتنی محبت نہیں جھلکتی بیٹی، جب دل سے کیا جاتا ہے تب جھلکتی ہے۔ دل آمادہ ہو تو خلوص، اپنائیت، چاہت اور خوش نویدی کے سارے رنگ شامل ہو جاتے ہیں۔ انکل اور بعد لقمہ چما رہے تھے اور سن کر سر دھن رہے تھے۔ اسد نے نوالا لیتے ہوئے ماں کی تائید میں سر ہلایا۔ ممی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اور ماریا، اگر انہوں نے تمہاری ماں کی جگہ لے ہی لیے تو انہیں پپو کہنے کا کیا جواز؟ تم بھی انہیں ممی کہا کرو۔ اس نے صلاح دینے کے انداز میں بات شروع کی، پھر رائے لینے کو سب کی طرف دیکھا۔ وہ شرارت بھری سنجیدگی اپنا کر بولا تھا، مگر اس کی بات میں وزن تھا۔ بھائی، آپ نے تو ماریا کی منہ کی بات چھین لی، وہ تو کب سے اسی دن کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بعد نے فوراً درمیان میں کود کر اتاولے پن کی انتہا کر دی تھی۔ ماریا کے کان کی لوئیں سرخ ہوئیں۔ کیوں بھائی، اسے کسی کی اجازت درکار ہے؟ اسد حیران ہو گیا۔ جی، آپ کی۔ عباد جیسے سارے بھانڈے پھوڑنے کو تیار بیٹھا تھا۔ بدماش کہیں کا۔ پھپھو ہنستی رہی۔ میری بیٹی کا جو دل چاہے وہ بلائے گی۔ تم بتاؤ اسد، کھانا کیسا ہے؟ بے حد لذیذ ممی، میرا ہاتھ ہی نہیں رک رہا۔ اوپر سے آپ کی بھتیجی نے اتنا اہتمام کر لیا کہ کوئی چیز ٹرائی کیے بغیر چھوڑنے پر نیت آمادہ نہیں۔ سب کچھ ماریا نے تیار کیا ہے، یہ تو اس پر بھی مطمئن نہیں تھی۔ مجھے تمہارے ذائقوں کا اندازہ ہے، اسی لیے پر یقین تھی کہ خوب دعوت انجوائے کرو گے، اور اب تو ہر روز۔ سچ میں ممی،
ہاسٹلس کے پھیکے سیٹیں اور پانی جیسے شوربے میں پاپڑ جیسی روٹی کے نوالے ڈبو ڈبو کر کھانے والوں کے لیے یہ کسی منوسلوا سے کم نہیں ہے۔ 5 اسٹار ہوٹل جیسا ذائقہ۔ اس کے سراہنے پر ماریا دھیرے سے ہنستی۔ آپ لوگ بڑا چڑھا کے تعریف کر رہے ہیں، میں نے تو کچھ کمال نہیں کیا۔ واقعی؟ اسد نے سنجیدگی سے یقین دلانے والے انداز میں زور دے کر کہا۔ کھانے کے معاملے میں تعریف ہو تو دل سے کرتا ہوں۔ میں گھر میں ہمیشہ ممی کے ہاتھ کے کھانوں کا عادی ہوں، نئے ذائقے مجھے سوٹ نہیں کرتے، مگر تو تمہاری بات ہی الگ ہے۔ وہ دل کھول کر تعریف کر رہا تھا۔ انکل اور پپو ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے، آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشاروں کا تبادلہ ہوا۔ ساری تعریفوں کے سہارے ماریا بی بی پر ہی ٹانکتی ہے۔ کوئی میرا بھی خیال کرے، جیسے کچن میں بے دام غلام کی طرح محترمہ کبھی پیاز کٹوا رہی ہیں، گوشت تلوا رہی ہیں، کبھی چاول چنوا رہی ہیں تو کبھی برتن نکلوا رہی ہیں، اس کا کچھ حساب کتاب نہیں ہے۔ بعد ماریا کے سکچین کے بانسری بجاتے دونوں میں ٹانگ نہ اڑائے، یہ تو کہیں نہیں دکھا تھا۔ ماریا یہ نہیں سدھرے گا والے انداز میں سر ہلاتی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ یہ تو صحیح ہے، ماریا تمہیں ٹریننگ دے کر تمہاری دور دور تک نظر نہ آنے والی بیوی کی دعائیں سمیٹ رہی ہے۔ اسد کے جواب پر بے ساختہ کہہ کے گونجے تھے۔ ماریا کو خوب مزہ آیا۔ میں میٹھا لے کر آتی ہوں، وہ کہہ کر مڑنے لگی کہ اس کے پاؤں ساتھ والی کرسی سے ٹکرا۔ نہ جانے پاؤں کیسے ربتا کہ وہ لڑکھڑا کر بری طرح گرنے لگی۔ ارے ماریا، دھیان سے بھائی، ایک دم آواز سے بلند ہوئی۔ اسد نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہوا میں معلق کلائی کو تھام لیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر سنبھلی۔ پاؤں کی چھوٹی انگلی پر اتنی زور کی چوٹ آئی تھی کہ وہ تکلیف سے جھنجھنا گئی تھی۔ کوئی جلدی نہیں ہے ماریا، میں یہی ہوں۔ اس نے ہنس کر اس کو تسلی دی کہ بھاگ بھاگ کر کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ پپو پوچھنے لگیں کہ اسے لگی تو نہیں۔ تم بیٹھو آرام سے۔ اسد نے اسے پکڑ کر اپنی والی کرسی پر بٹھا دیا۔ میٹھا میں لے کر آتا ہوں، ہر کام کرنا تمہارا فرض نہیں ہے، وہ کہتا ہوا کچن کے جانب بڑھ گیا تھا۔ ماریا کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، مگر ملگجے سے اندھیرے میں اس نے مہارت سے کرا چھپا لی تھی۔ سیما پپو بیٹے کے احساس پر مسکرا دی۔ کتنا خیال رکھنے والا ہے، این میری طبیعت کا پرتو، ماشاء اللہ۔ انہوں نے دل ہی میں نظر لگنے کے ڈر سے اس کی لمبی عمر کی دعا کر لی۔ ماریا کو احساس خوشگوار جھونکے کی طرح چھو کر نکل گیا تھا۔ پپو کو اپنے بیٹے پر فخر تھا تو وہ ماریا کو بھی تھا۔ وہ اس پر عمر بھر کرتی پھر بھی کم لگتا۔ میٹھا کھانے کے دوران ہلکی پھلکی باتیں اور نوک جھوک جاری رہی تھی۔ ایک انسان محفل کی جان تھا، ایک انسان محفل میں روح پھونک سکتا تھا۔ ماریا محسوس کرتی رہی تھی وہ 4 روز سے قبل بھی خوشگوار ماحول میں کھانا کھاتے تھے، مگر جو گرم جوشی اس انسان کے آنے سے اودائی تھی وہ جیسے کچھ مکمل کر دینے کا نظارہ پیش کر رہی تھی۔ ایک مکمل فیملی کی عکاسی کرتا منظر، گویا تصور کے تمام ٹکڑے جڑ جانے کا عکس۔ اور سنو اسد، میں سوچ رہی تھی اب ماریا کو کالج میں داخلہ دلا دوں، گھر سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھے۔ بشعور زندگی گزارنے کے لیے اچھی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسد نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ہاتھ پوچھ رہا تھا۔ بالکل، پیر کو چلتے ہیں فارم لینے۔ ماریا تم بس تیار رہنا، شوق تو ہے پڑھنے کا۔ ماریا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آنکھوں میں اشتیاق بھرے استفسار کر رہا تھا۔ ماریا کو پڑھائی سے خاصے شغف نہیں تھے، لیکن وہ سن کر جتنا پرجوش ہو گیا تھا، ماریا انکار کر دیتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر آپ سب کو مناسب لگتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس نے تابعداری کا مظاہرہ کیا۔ پپو نے مسکرا کر دعا دی تھی۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے، تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے نا، بتاتی ہے تم بہت آگے جاؤ گی۔ اس لمحے میز کے گرد ایک نرم خاموشی پھیل گئی۔ ماریا نے سب کو دیکھا، ان کی شفقت، اپنائیت اور دیا اعتماد۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھایا اور کھانے کے برتن سمیٹنے شروع کر دیے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ لیمپ کی روشنی میں چلتے پھرتے وہ سب کے چہرے دیکھتی ہی رہی۔ ہنسی، باتیں اور برتنوں کی آوازیں پھر سے گھلنے لگیں۔ رات دیر تک مختلف کھیل جاری رہے۔ ماریا کے لیے یہ سب بے حد پرسکون کر دینے والا تھا، وہ جس کی اس نے چاہ کی تھی۔ دل میں یہ یقین مضبوط ہوا کہ وہ یہاں صرف رہ نہیں رہی بلکہ ایک اٹوٹ تعلق میں بن چکی ہے۔ 2.5 مرلہ کے گھر میں صبح افراتفری سے بھرپور نمودار ہوئی تھی۔ کچن میں بنتے خستہ پراٹھوں کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔
گھر اتنا مختصر تھا کہ رقیہ بی بی باورچی خانے میں کچھ بھی بناتی، خوشبوئیں برآمدی کمروں سے جھانکتے ہوئے چھت کو لپک جاتی تھی۔ باہر گلی کو راستہ نہ ملتا تھا کہ دیواریں اونچی تھیں۔ گیٹ کھولا جاتا تو کبھی دال کی بگار، کبھی پکوڑوں کی خوشبو، تو کبھی بریانی کی مہک دامن گیر ہو جاتی۔ خاص طور پر کچن میں جا کر ڈھکنا اٹھانے کی زحمت سے بچت ہو جاتی تھی۔ رات کی بچی دال گرم تھی، خستہ پراٹھوں کے ساتھ مناسب نمک مرچ کی سنہری سرخ دال بے حد لذیذ لگتی۔ امی نے آج لسی بھی بنا لی تھی۔ سویا ان کے پاس بیٹھی ناشتے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ چھوٹی کی وین اسے لے کر اسکول جا چکی تھی۔ پریشا تیزی سے اپنی کتابیں سمیٹتی، پیروں میں جوتے ڈالتی، پرس میں سر دیے کچھ چیک کر رہی تھی۔ پھر اس نے اسی اجلت کے ساتھ ایک پراٹھے کو رول کی طرح گول گول کیا اور چند لقمے لسی کے بڑے بڑے گھونٹ کے ساتھ لینے لگی۔ رقیہ بی بی بیٹی کی اجلت سے ہمیشہ نالا رہتی تھی۔ آرام سے کھا لو پرا، سارا دن تو تم نے باہر رہنا ہوتا بیٹا۔ امی ٹائم نہیں ہے، کالج میں فل بک کا ٹیسٹ ہے اور وہ بھی پہلے لیکچر میں، لیٹ ہو رہی ہوں۔ وہ نیپکن سے ہاتھ اور ہونٹ پہنچ رہی تھی۔ اس کا ناشتہ زیادہ تر اتنے سے وقت میں مکمل ہوتا تھا۔ آج کومل کا برتھ ڈے، شام میں کچھ بنا لیجیے گا، کچھ چیزیں میں لے آؤں گی۔ اس نے ماں کو رازدارانہ انداز میں ہدایت کی۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ امی پیسے ہیں؟ زویا نے ہاتھ دھونے کے بعد بیگ کندھے پر لٹکایا اور ماں سے مخاطب ہوئی۔ ان کا سر نفی میں ہل گیا۔ آج ٹوٹے پیسے نہیں ہے زویا، تمہارے پاس ختم ہو گئے۔ زویا میرا بیگ کھولو۔ اس کے جواب دینے سے قبل پریشا بول پڑی تھی۔ زویا خوشی خوشی بیگ کھولنے لگی تھی۔ 50 کے 2 پڑے، دونوں اٹھا لوں؟ لیکن آپ کا کرایہ؟ زویا، پرا نے گھرکنے والے انداز میں گوری سے نوازا۔ جو کہا وہ کرو، چھوٹی ہونا، بلا وجہ کسی کی فکر میں گھلنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کے لیے ہم ہیں۔ ہمیشہ والی نصیحت بھری ڈانٹ پھیلائی۔ زویا مطمئن ہو کر نوٹ اپنی پاکٹ میں رکھ رہی تھی۔ وہ پریشا ہے، کوئی اور راستہ ڈھونڈ لے گی۔ امی، بجلی کے بل کے پیسے اکٹھے ہو گئے تھے یا میں اپنے سیونگز میں سے دے دوں؟ چھوٹی کو بھیج کر عذرا سے کپڑوں کے پیسے منگوا لیے تھے۔ امی نے حوصلہ افزا خبر سنائی تو اسے سکون آیا۔ تم کیسے جاؤ گی پرا؟ میرے پرس میں کچھ پیسے پڑے ہوں گے۔ واپسی پر تھوڑا پیدل چل لوں گی امی، ڈونٹ وری، شام کو ٹیوشن سے پیسے مل جائیں گے۔ اللہ حافظ امی۔ وہ بے فکر انداز میں کہتی ہوئی انہیں پیار کرتی گھر سے نکلنے لگی تھی۔ وہ اپنی ذات کے حوالے سے انہیں حتی المقدور پریشان ہونے سے بچاتی تھی۔ بات چٹکیوں میں اڑا دیتی یا مسئلے کا حل نکال لیتی۔ اس نے گیٹ سے باہر قدم نہیں نکالا تھا کہ امی نے عقب سے آواز دی، پرا؟ جی امی۔ وہ دہلیز میں ہی رک گئی۔ امی دل ہی دل میں الفاظ تلاش کرتی اس کے قریب آنے لگی۔ ان کے ہونٹوں میں جب کوئی بات مچل رہی ہوتی تو لب نامحسوس انداز میں ہلتے رہتے تھے، جسے مناسب الفاظ نہ مل رہے ہوں، جیسے کہنے کا ڈھنگ سوچ رہی ہوں۔ کیا بات ہے امی، سب خیریت؟ شام کو کومل کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، خاندانی لوگ ہیں، مناسب رشتہ، لڑکا بھی تعلیم یافتہ ہے، شاید بات ٹھہر جائے۔ انشاءاللہ امی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میں شاید شام کو تم جلدی نہ آنا، پہلی بار وہ کومل کو دیکھ جائے، میں چاہتی ہوں تمہارا غیر موجودگی میں وہ چلے جائیں تو پھر آ جانا۔ بیٹا تم جانتی ہو کہ کومل کو لے کر ہم سب کتنے فکر مند ہیں، اوپر سے اس کا رویہ۔ میں سمجھ گئی امی، آپ بے فکر رہیں، کالج سے سیدھا ٹیوشن چلی جاؤں گی، ویسے بھی بچوں کے پیپر سر پہ ہیں تو انہیں میتھس زیادہ کرانا پڑتا ہے، ٹھہر کر ہی آؤں گی۔ ان کا ہاتھ دبا کر اس نے تسلی امیز لہجے میں کہا تھا۔ وہ محبت و فخر سے مسکرا دی۔ کتنی سمجھدار تھی ان کی بیٹی، اور کتنی سپورٹیو بھی۔ پریشا ان کے منطق سے کالی ہوتی تھی، مگر کومل کے معاملے میں اس نے بحث کرنا بند کر رکھی تھی۔ امی کی اپنی فکریں، کومل پر پرا کو فوقیت مل جاتی تھی، پہلی ترجیح پرا، گھر میں بھی باہر والوں کے لیے بھی پرا، کسی اور پر پڑی نظر بھی اس پر ٹھہر جاتی تھی، شاید اس کی شخصیت کا حصہ تھی یہ کشش۔ وہ اسے کچھ دیر تک شوکیس کی طرح ڈھانپ دینا چاہتی تھیں، منظر سے اچھل رکھنا چاہتی تھیں کہ کسی اور پر نظر ٹک سکے، کوئی اور منظور ٹھہر سکے، نہ جانے اس سے کچھ فائدہ بھی ہونا تھا کہ بے سود۔ پریشا سر جھٹکتی ہوئی تیز تیز قدم اٹھاتی سیاہ گیٹ والے گھر کے سامنے رک گئی تھی۔ پہلے اس نے ہلکی سے دستک دی، پھر دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ یہ فائق ذوالفقار کا گھر تھا، یعنی پریشا مراد کا دوسرا اپنا گھر۔ پہلے گھر میں وہ رہتی تھی، دوسرے گھر میں پورے استحقاق سے آتی جاتی تھی،
شاید کومل صحیح کہتی تھی اس کے بارے میں، اس کی زندگی میں ایک چاہنے والا شخص تھا، ہر موڑ پر انتظار میں کھڑا ہونے والا، اس کا ساتھ دے کر چلنے والا، اسے گڑیا کی طرح ٹریٹ کرنے والا۔ پرا اگر پرندہ ہوتی تو اسے اڑنے کے لیے پورا آسمان فراہم کر سکتا تھا، اور وہ اس چاہت سے آگاہ تھی، اسی لیے کامیابی کی باتیں کرتی تھی، اس لیے پرعزم تھی، اور اس لیے کومل اور پرا کی زندگیاں مختلف تھیں، کیونکہ اسے معمولی فکروں میں پھنسنا نہیں پڑ رہا تھا، اسے اپنی خوش نصیبی کے باعث اپنی آنے والی زندگی میں محبت کے لیے انتظار نہیں کرنا تھا۔ کامیابی کا کیا ہے؟ وہ تو ایک خالص معاون اور محبت سے لبریز شخص کا ساتھ میسر آ جائے تو چھلک چھلک کر قدموں میں گرتی ہے۔ وہ تو کامیابی کی کئی مدراج طے کر سکتی تھی، اسی لیے کبھی کبھی پرا مغرور لگتی تھی، اعتماد اور عزم میں کھلی لپٹی مغروریت۔ بہرحال یہ کومل کے تجزیے تھے، کومل کی تھیوری۔ شاید زندگی کبھی پرا کو امتحان میں ڈال کر خود کو ثابت کرنے کا موقع دے دے۔ وہ چند قدموں کا فاصلہ طے کرتی صحن میں آئی تو فائق واش بیسن پر جھکا منہ دھو رہا تھا، چہرہ فیس واش کے جھاگ کے پیچھے چھپا تھا۔ وہ زیر لب مسکرا دی۔ یہ انسان اچھا لگتا تھا، ہر حالت میں لگتا تھا۔ ذہن نصیب، آج آپ سب قریب کھانے پر۔ وہ اسے چاپ سے پہچان چکا تھا، تولیے سے چہرہ رگڑتا ہوا وہ اس سے مخاطب ہوا۔ پریشے کھل اٹھی۔ غریب کھانے کے آدمی، اپنی شاہی سواری پر مجھے کالج تک چھوڑ دو، اگر مزاج پر گرانا گزرے۔ ملکہ کا حکم، سر تسلیم غم۔ وہ تعظیم میں ہلکا سے جھک گیا، پریشے کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ آپ اجازت دیں تو خاک کسر ہر صبح یہ کام سر انجام دینے پر معمور ہو جائے۔ نہیں نہیں، اس نے ہاتھ روک کر ہاتھ ہلا کر بنا کیا۔ وہ صحن کے کونے میں کھڑی اپنی چمکتی ہیوی بائک پر بیٹھ رہا تھا۔ آج تھوڑی سی جلدی ہے، اسی لیے سب تمہیں تکلیف تھی، ورنہ میں آرام سے چلی جایا کرتی ہوں۔ بے مروت، فائق نے اس کے بیگانوں جیسی باتوں پر ناک پھو چڑھائی۔ بائک گیٹ سے باہر تھی، وہ نیچے اتر کر گیٹ پر بند کر رہا تھا۔ بائک سٹارٹ ہوئی تو پریشا چڑھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ناشتہ کیا تھا تم نے؟ حسب معمول اس نے پوچھ لیا۔ پریشا کی آنکھیں چمکی۔ کر لیا تھا۔ تم شام کو ہماری طرف آ جاؤ فائق، کومل کی سالگرہ منائیں گے، تم آؤ گے تو رونق دوبالا ہو جائے گی۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ وہ بھی فرید آباد کی گلیوں میں احتیاط سے موڑ کاٹتا، زیر لب مسکرا رہا تھا۔ صبح سویرے جیسے مون خوشگوار ہو گیا۔ میں تو گھر میں دعوت پلان کر رہا تھا تمہاری فیملی سمیت، ایک یادگار شام منانے کا موقع مل جاتا۔ اس دفعہ یہ یادگار لمحے ہمارے ساتھ گزار لو، اگلی مرتبہ آؤ گے تو تمہارے گھر ڈنر کر لیں گے۔ اس نے آسان سا حل پیش کر دیا تھا۔ فائق کو اس کی بات پر کم ہی اختلاف ہوتا تھا۔ اگلی دفعہ ہوں تو شاید جاب سٹارٹ کر چکا ہوں، تو ہمارا نکاح کیوں نہیں پلان کر لیتی؟ پریشا اس کی بات سن کر گرتے گرتے بچی تھی۔ اس کا کندھا تھام کر اتنی زور سے ہنسی کہ ہوا کے شور کے باوجود کہہ سڑک پر بکھر رہے تھے۔ سیدھا نکاح، وہ بھی اچانک؟ ہتھیلی پر سرسوں جمانا ہے کیا؟ ہنسی کے درمیان بمشکل بول پا رہی تھی، شاید اس ہنسی میں خوشی کی بھی چھنکار شامل تھی۔ ہتھیلی پر سرسوں کا تو پتہ نہیں، پر میں تمہیں خود کو محفوظ کرنے کا موقع دے رہا ہوں۔ دیکھو نا، اتنا لائق فائق ہینڈسم اور برائٹ فیوچر آدمی کو کب کون لے اڑے، کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ لائق فائق آدمی خود دے سکتا ہے یہ گارنٹی۔ پرا نے اس کے سر پر چپت رسید کی۔ اپنی خوبیاں سنبھال کر رکھو، اشتہار لگواؤ گے تبھی لوگ پتہ پوچھتے آئیں گے۔ نہیں یار، زمانہ قیامت کی نگاہ رکھتا ہے، لیکن تمہارا اور میرا تعلق زمانے والا نہیں۔ اس نے کس قدر مان سے، کس قدر حق سے کہا تھا، پورا یقین اور بھرپور محظوظ انداز۔ ہاں، اور یہاں میں پگھل گیا۔ مصنوعی آب پر دونوں کے کہکے ایک ساتھ بلند ہوئے تھے۔ بائک کالج کے سامنے رک چکی تھی۔ گورنمنٹ کی یہ عمارت مشہور شاہراہ کنارے کھڑی تھی۔ آج پر اس پہ بچھی دھوپ اس کا بچہ رنگ چاٹ رہی تھی۔ وہ ہنستے ہنستے اتری۔ کبھی کبھار ملی ان لمحات پہ بدولت وہ زندگی کی باقی ماندہ پریشانیاں بھول جایا کرتی تھی۔ دوپہر کو لینے آؤں گا؟ نہیں یار، میں آ جاؤں گی، بلکہ لائبریری سے کچھ کتابیں ایشو کروانی ہیں، پھر سیدھا ٹیوشن جاؤں گی۔ شام کو ملتے ہیں۔ وہ بیگ کندھے پر ڈالے کتابیں سینے سے لگائے کھڑی تھی، سفید یونیفارم کے حالے میں لپٹا اس کا پرسکون چہرہ۔ فائق نے بڑی فرصت سے دیکھا۔ دوپہر کو لینے آؤں گا، پھر ٹیوشن ڈراپ کر دوں گا، انتظار کرنا۔ نپا تلا انداز سن کر بولے گئے الفاظ۔ شاید وہ جانتا تھا کہ پریشا اسے ڈراپ کرنے کا کہہ آئی تھی، اور پریشا ہر روز یہ نہیں کہتی۔ اس کے پیچھے اگر کوئی وجہ تھی تو اس لڑکی کا نہ کہنا بھی کافی تھا۔
وہ اس کا ہمزاد تھا، انکہا ہمراز تھا۔ بائے۔ پریشا نے ایک نرم مسکراہٹ سے نوازا اور آگے بڑھ گئی۔ اسے دیر ہو رہی تھی، وہ اسے دور جاتا دیکھ کر کھڑا رہا۔ گیٹ میں داخل ہوتے اس نے مڑ کر دیکھا، وہ دونوں بازو آگے کیے ہاتھ ہینڈل پر رکھے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ صبح کی تیز چمکیلی دھوپ میں بھیگتا وہ سنہرا شخص، اس کے لیے لبوں پر ایک خاص مسکراہٹ سجائے کھڑا شخص۔ زندگی کو ایسا سنہری شخص ضروری ہے، اپنوں کی محبت میں اپنی زندگی سے بے نیاز پریش مراد کو ایک فائق ذوالفقار ضروری ہے۔ شام ڈلی تو وہ بن کہے بغیر نخرے دکھائے اور بنا منت سماجت کے تیار ہونے کھڑی ہو گئی تھی۔ شاید یہ سب ماں سے ہوئی تل کلامی کے ازالے کی ایک کوشش تھی، یا جانے پھر دماغ میں کیا سمائی تھی، کیونکہ پہلی صورت تو سوچنا ہی ابس تھی۔ وہ جو کچھ ایک بار کر دیتی تھی اس پر پلٹ کر سوچتی نہیں تھی۔ کھجا کے مداوے کے طور پہ وہ کام کرنا جس پر اسے اپنا دل مارنا پڑتا، جہاں وہ جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی وہاں نہ جانے کی اس نے قسم کھائی ہوئی تھی۔ اس نے پیرٹ گرین کلر کی پلین میکسی پہن رکھی تھی، جس کے گلے سے نیچے تک چند ریشمی ڈوریوں میں لپٹی خوبصورت رنگوں کے بٹن لگے تھے۔ بال اس نے کھلے چھوڑ دیے تھے، ٹاپس کانوں میں ڈالے، دوپٹہ کندھے پر بے ترتیبی سے اٹکائے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سیڑھیاں اترتی چلی آ رہی تھی۔ ہیزل، اس کی سفید بلی، اس کے آگے پیچھے قدموں میں لوٹ رہی تھی۔ امی نے اسے سیڑھیوں سے اترتے دیکھا تو کپ ٹیبل پر رکھ دیا، ریموٹ سے ٹی وی کا والیوم کم کیا، پھر جیسے اپنے پاس بٹھانے کے لیے اس کی جگہ بنائی۔ وہ مسکرا رہی تھی، صبح والی تلخی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ رانا کا کھلا کھلا چہرہ دیکھ کر وہ تازہ دم ہو گئی تھی۔ کتنی خوبصورت ہے میری بیٹی۔ وہ قریب آئیں تو انہوں نے بے حد پیار سے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ گلے رانا سے زیادہ سنگ دل نہیں تھی، اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا ہاتھ ماں کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ چہرے پر دھیمی مسکراہٹ کھینچ لائی۔ سب سے زیادہ پیاری، سب سے بڑھ کر حسین۔ پلوشا کے گھر پہ ایک سے ایک حسین چہرے ہوں گے، آپ چلتی تو انہیں آنکھوں سے دیکھ لیتی۔ ہلکا سا مسکراتی ہوئی اس نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں سے نکال لیا تھا۔ اب وہ اپنے ناخنوں پر لگا نیل پینٹ دیکھ رہی تھی، ہاتھ الٹ پلٹ کر آگے پیچھے سے۔ دیکھ کر بھی تم ہی خوبصورت لگتی، میری بیٹی جیسا حسن، سادگی و خالص پن کہیں اور نظر آ جائے میں مان ہی نہیں سکتی۔ وہ جان نثار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ ایسی باتیں کر لیتی تھی، وہ کبھی کبھی آج تھا رانا کو شرم نے گھیر لیا۔ ماں بیٹی کا ایسا تعلق نہیں رہا تھا کہ وہ اس کے حسن کے قصیدے پڑھتی اور رانا فخریہ داد وصول کرتی رہتی۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ کب ماں کے پاس چند منٹ کے لیے اچھی مزاج کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مائیں اولاد نہیں پیدا کرتی، وہ پھول بوتی ہیں۔ اس کی ماں نے بھی اپنی کوکھ میں پھول بوئے تھے، وہ نہ جانے کانٹا کیسے اگائی تھی۔ پلوشا کا ڈرائیور دیر سے باہر کھڑا ہے۔ امی کی آواز پر وہ خیالوں سے باہر آئے۔ انہوں نے اس کا کھویا اور بے دل سا انداز پانپ لیا تھا۔ گلے رانا کا دل کیا کہ ماں اسے روک لے، اسے جانے سے منع کر دے، کہ اگر اس کا دل نہیں تو وہ خود پر جبر نہ کرے، اس کے لیے کافی بنا لاتی ہیں اور دونوں ایک اچھی شام ایک دوسرے کے ساتھ بتا لیتی ہیں۔ یہ خیال خام تھا، پھر بھی وہ خام خیال کے گرد قیمتی تانے بانے بنتی گئی۔ امی، ہیزل کا خیال رکھیے گا۔ اس نے جھک کر اپنی پرشن بلی کو اٹھایا، جو اس کی تیاری دیکھ کر گود میں آنے کے لیے تقریباً بے قرار ہو رہی تھی۔ اس کے سر پر ہلکا سا ہاتھ پھیرا اور گداس بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ کہ امی کو محسوس ہوتا ہوگا کہ میں ان کے گھر جانے سے کیوں کتراتی ہوں؟ کیا وہ سوچتی ہوں گی کہ مجھے کیا ہوا ہے؟ ایسا کیا ہوا ہے کہ میں ہمیشہ ان سے دور بھاگتی ہوں؟ منہ سے کہنا ہی تو کہنا نہیں ہوتا، میں تو کیفیات پرکھنے کی ماہر ہوتی ہیں۔ اس کی انگلیاں دھیرے دھیرے سرک رہی تھیں، ذہنی رو بار بار بھٹک رہی تھی، وہ اداس ہو رہی تھی، تیار ہو کر بھی اس انداز میں بیٹھی تھی جیسے اسے کہیں جانے کی جلدی نہیں ہے۔ امی مجھ سے پوچھتی کیوں نہیں کہ رانا ایسا کیا ہوا ہے جو تم ان کا سامنا کرنے سے خوف زدہ ہو؟ پہلے تو تم بھاگ بھاگ کر اس کے گھر جاتی تھیں، اچانک کیا غیر معمولی ہوا؟ ایسی کیا انہونی بیتی تم پر کہ تم اچانک بلکہ 4 سال سے ان سے دور ہو گئی ہو؟ آخر تم کس چیز سے بچتی پھر رہی ہو؟ رانا، امی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پکارا۔ اس کے اندر جیسے برقی لہر دوڑی، ایک سنسناہٹ اس کی سوچے کہ امی تک پہنچ گئی تھی۔ اس کا دل غیر معمولی رفتار سے دھڑکنے لگا، دھڑک دھڑک کر پسلیاں توڑنے لگا۔ اس نے چہرہ موڑ کر ماں کو دیکھا، اس کے چہرے سے خوف آیا تھا۔ اس نے پلکیں نہیں اٹھائیں، وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں راز اگل دیتی ہیں، پھر انہوں نے لب کھولے۔ وہاں سب سے نرمی سے پیش آنا،
وہ لوگ تم سے محبت کرتے رہنا، اور بس سانس چل پڑی۔ خدم سادے سن رہی تھی، بے جان بدھ بنی۔ ایک دم سے خوف کے چنگل سے سانس آزاد ہوئی۔ اس نے گہری سانس خارج کی، چہرے کا تناؤ مٹ گیا، آنکھوں میں ایک تلخ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ ہیزل کو صوفے پر دھکیل کر ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی تھی۔ امی اس کے جارحانہ انداز دیکھتی رہ گئی۔ اس کے موڈ سوئنگز کبھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ کندھے پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے اس نے سیل فون اٹھایا اور ان پر نظر ڈالے بغیر تیز قدموں سے چلتی ہوئی لاؤنج سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ گردن موڑے اس کے قدموں کی زوردار چاپ سنتی رہ گئی۔ ڈرائیور ادب سے اس کے انتظار میں کھڑا گھور رہا تھا۔ اس نے دروازہ ایک ٹھا سے بند کیا اور چہرہ منہ میں دے کر بیٹھ گئی۔ اس نے ڈرائیور کو ایک جگہ کا نام بتایا کہ پہلے اسے وہاں لے کر جائے۔ ڈرائیور نے بیک ویو مرر سے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ وہ یہ حیرت محسوس کر سکتی تھی کہ شام کی پارٹی تھی، وہ پہلے ہی کافی دیر کر چکی تھی۔ اس کے باوجود وہ اسے شہر کے دوسرے کونے لے جانے کا کہہ رہی تھی، لیکن ڈرائیور کے پاس سوائے حکم ماننے کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ گاڑی چلی تو ڈرائیور اسے لیے شہر کے مختلف شاہراہیں پر پھرتا رہا۔ 2 جگہ رک کر اس نے بلوشہ کے لیے گفٹ اور ایک خوبصورت بکے خریدا۔ سڑکوں اور گلیوں کی روشنیاں جلنا شروع ہو گئی تھیں جب ڈرائیور کو اس نے گاڑی گھر کے جانب موڑنے کا حکم دیا۔ اسکول کے وسیع احاطے میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے دھوپ کی تماست کو توڑ رہے تھے۔ سخت موسم میں سبک رو ہوائیں موسم کی رنگینیاں بڑھا دیتی تھیں۔ نیم کے درختوں پر کئی قسم کے رنگ برنگے پرندے تھے جو مل جل کر چہکتے ایک عجیب سی موسیقی پیدا کر رہے تھے۔ ٹاٹ پر بٹھے بچے سر اٹھا کر درختوں کو دیکھتے کہ ان سے زیادہ آزاد تو پرندے ہیں جو موسم کی دلکشی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سفید اینٹوں سے بنے کمرے جن پر پلستر نہیں چڑھا تھا اور سفید کلئی پھیری گئی تھی، قطار میں ترتیب سے بنے تھے۔ ایسا ہی کمرہ آج خالی تھا اور نیم کے درختوں تلے ایک لمبی قطار تھی۔ طالبہ کے ہاتھوں میں عربی کی کتاب تھی، کرسی پر استانی بیٹھی تھی۔ وہ ایک ایک کا سبق سنے جاتی تھیں اور اسے آگے کلاس میں بھیجتی جاتی۔ قطار میں تمام بچے سہمے کھڑے تھے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان سے قبل ان کے سامنے کئی بچے مار کھا چکے تھے، بلکہ وہ سب اس استانی کو ناپسند کرتے تھے۔ وہ اسکول کے پرنسپل کی بیوی تھی، کبھی کبھار اسکول آتی تھی، مگر جب بھی آ جاتی تھی ان کے دل ان کو دیکھ کر ہی لرز جاتے تھے۔ کوئی استاد اتنا دہشت ناک نہیں تھا جتنی وہ۔ ناک پر غصہ دھرا ہوا، ماتھے پر چڑھی تیوریاں اور کھا جانے والی آنکھیں۔ ان کے سامنے جا کر ہر بچے کے چڑیا طوطے اڑ جایا کرتے تھے۔ اس لائن میں ایک بچہ کرما بھی تھا، اس کا چڑیا جتنا دل سہما سہما ہوا تھا۔ وہ بار بار گھبراہٹ دبانے کے لیے مٹھیاں بند کرتا تھا، عربی کی کتاب کھول کر 1000 بار دہرائے الفاظ دوبارہ یاد کرتا کہ رٹا پکا ہو جائے اور وہ استانی جی کے سامنے کچھ بھول نہ جائے۔ قطار آہستہ آہستہ سرکتی گئی تو وہ سانس قابو کرتا ہوا استانی کے سامنے پہنچا۔ چہرے پر مسکینیت طاری کی کہ شاید ایسی صورت پر وہ رحم کر لے۔ مس نے کچرتی نظر اس پر ڈالی اور کتاب لے کر کرسی کے ہتھے پر رکھی۔ اکرما نے سبق پر انگلی رکھ کر تیز تیز سنانا شروع کر دیا۔ اس نے پورا سبق فر ایک ہی سانس میں سنا ڈالا تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی اور اس کی اچھی ذہن نشینی نے اس کا ساتھ دیا، لیکن اچانک موسم کی رنگینی آڑے آ گئی۔ اس کے سر کے اوپر پروں کی تیز پھڑپڑاہٹ گونجی۔ اکرما ساکت، پھر ان پروں والے طائرہ اپنی بولی میں ٹیں ٹیں کرنے لگے۔ وہ نہ بھی بولتے تو کرما کو اس پرندے کی خاص پہچان تھی۔ وہ ان پکھیروں کو ان کی پھڑپڑاہٹ سے جان لیا کرتا تھا، ان کی موجودگی پہچان لیا کرتا تھا۔ وہ تمام خوف گھبراہٹ اور مقام بھول گیا، اس سے سر آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ وہ وہی تھے، جوڑیوں کی صورت، کبھی کبھی مگر اچانک نظر آ جانے والے اکرما کے پسندیدہ پرندے۔ اکرما جیسے پیارے بھی اور سمجھدار بھی، صاف بھی اور نخرے باز بھی، اس کی آنکھوں جیسے گہرے سبز طوطے۔ اکرما ناشو ماں کے بعد انہی کا دیوانہ تھا، گرین پیرٹس، سبز طوطے۔ وہ سب کچھ بھولے منہ کھولے آسمان کو تکتا جا رہا تھا۔ آنکھیں اسی سمت گھوم رہی تھیں جیسے دائرے میں وہ دوڑ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں آسمان پر ہی جمی تھیں کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے بائیں گال پر پڑا تھا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا اور بے خیالی میں پڑا تھا کہ وہ استانی سے 3 قدم دور زمین پر جا گرا تھا۔ اندھیرے کی 4 دیواری تھی، تاریکی کا قید خانہ۔ اس کے گرد سیاہی کا راج تھا۔ وہ زمین پر رکڑو بیٹھی تھی،
اور स्याही में उसने चाप महसूस की तो इंसानी हाथों ने टटोलते टटोलते किसी कैबिनेट से मोमबत्ती निकाली, माचिस जलाई। शोले की नन्ही सी रोशनी ने तारीख का चेहरा धीरे धीरे रोशन कर दिया। दीवारों पर लरसते साए बनने लगे। मोमबत्ती जलाकर वो मुड़ा ही था कि उसके चेहरे पर रोशनी पड़ी। आंखों की नमी चमक उठी। दिन भर की भाग दौड़ शोर गुल के बाद तन्हाई पाकर किसी की याद की दस्तक या किसी अनकही कमी का बोझ, आंसू खामोशी से पलकों की बाढ़ तोड़कर बागी बनने का ऐलान करने लगे। यहाँ हो तुम, इधर उधर आवाज़ें देता फिर रहा हूँ मैं, इबाद ने आहिस्ता से कहा। फिर उसे देख कर रुक गया। अरे तुम रो रही हो, क्या हुआ? मारिया ने जल्दी से आंखें पोंछी। कुछ नहीं, बस वैसे ही। आवाज़ बोझल हो रही थी। वैसे ही तो कोई नहीं रोता, तुम्हें ना अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए, इबाद ने नरम मगर पुरअतमाद लहजे में कहा और सामने बैठ गया। घर याद आ रहा है? मेरा वो घर नहीं है बात, मैं किसको याद करूँगी, तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। फिर मामू की याद। वो बदस्तूर नरमी इख्तियार किए हुए था। मारिया ने नफ़ी में सिर हिलाया और दोनों हथेलियाँ आंखों पर रखी। दिल में रखोगी तो बोझ कैसे हल्का होगा, बताओ। वो मुंतज़र था, वो उसे क्या बताती कि उसके दिल पर क्या गुजर रही थी। असद आज शाम वापस लौट गया था। दिन भर वो उसके साथ घूमती रही थी। वो सहखेज़ी का आदमी था। मारिया भी सहखेज़ थी। उसने सुबह सवेरे ही चाय तलब की थी, फिर खुद भी मारिया के साथ बावर्ची खाने में आकर गुफ्तगू करता रहा। तुमने आखिरी क्लास कौन सी पास की है? उसकी गैर मुतवक्को सवाल पर वो गड़बड़ा गई थी। असद ने उसकी गैर आरामदेह हालत मुलाजा की तो हैरानी से उसे देखने लगा था। पास तो की थी ना? यानी वो उसके सटपटाने को कुछ और समझा, शायद फेल वेल। ओह हाँ हाँ, मैं पास थी। मारिया ने तेज़ तेज़ गर्दन हिलाई कि वो कहे तो अभी सबूत देख ले। असद ज़ेरेला मुस्कुराया। कौन सी जमात? मैट्रिक, उसने बहुत धीमा सा कहा, कुएं से आती आवाज़। पहली बार वो अपनी तालीम के कम होने पर शर्मिंदगी उठा रही थी। नॉट बैड। उसकी नज़रों में सताइश उभ रही थी। मारिया देख कर रह गई। ये शख्स दिल रखना जानता था और शर्मिंदगी से निकालना भी। और कितने मार्क्स थे? जी, मारिया की जान पर बनाई रुहासी सूरत, शदीद मुश्किल में मुब्तला। उसने वो मुश्किल हंसी रोकी थी। मार्क्स? मार्क्स यानी नंबर? मारिया का चेहरा सफ़ेद, वो बिल्कुल खामोश सुपार। इतने तो है ना कि आगे दाखिला मिल जाए? जी जी। उसने फिर आगे पीछे गर्दन को हरकत दी। बस फिर लाओ। क्या? वो हुक बन गई। वो खाक न समझी। उसने हाथ फैलाया हुआ था, फिर हाथ की मुट्ठी बंद की और शहादत की उंगली से इशारा किया। चाय चाय बना रही थी ना तुम, बन गई होगी। चेहरे पर बला की मासूमियत, आंखों में शरारत, जैसे कह रहा हो तुम क्या समझी रिजल्ट कार्ड। मारिया की उससे इतनी बेतकल्लुफ़ी नहीं थी, मगर दिल ही दिल में उसे एतराफ़ करना पड़ा कि आखिर असद भी बात का ही भाई था। दो भाई यानी दोनों ही सवासे। नाश्ते के बाद वो उसे एफ़ए में दाखिला दिलवाने ले गया था। सारे काम वो खुद ब खुद सर अंजाम देता रहा। वो तो फ़कत खामोशी से चलती रही, कभी इधर कभी उधर, कभी दाएं कभी बाएं, कदम से कदम मिलाने की नाकाम कोशिशों में हलकान। कई बार उसने महसूस किया कि वो ना भी जाती तो असद ने सारे काम खुद कर लेने थे। उसे तो उसने बहुत कम सवालात किए थे। कॉलेज के बाद उसे बादशाही मस्जिद लेकर गया था। मारिया ने बादशाही मस्जिद की खूबसूरती के बारे में सिर्फ सुन ही रखा था। असद खूब हंसा कि उसने बात के साथ मिलकर लाहौर के मशहूर मकामात की सैर क्यों नहीं की। खैर, अब वो उसे करवा देगा। शाही किला, मीनार पाकिस्तान और गर्दनवा के कई तारीखी मकामात घूमने के बाद उसने रावी किनारे कई कदीम इमारतों और मुग़ल बादशाहों के किस्से उसे सुना डाले थे। उन 3 दिनों में ही उसे असद से अपनी वाबस्तगी का एतराफ़ करना पड़ा। जब उसके रुखसत होने पर उसका दिल गहरी उदासी की लपेट में आ गया था। उसकी आंखें नम होती रहीं। ऐसा नहीं था कि वो कोई शदीद मोहब्बत के ज़ेर असर थी, ये सिर्फ एक एहसास था। उसने कभी यूं किसी अपने को रुखसत लेते नहीं देखा था। पहली बार असद को सब घर वालों को खुदा हाफिज बोलते देखा तो दिल पिघला के जैसे कोई अपना सालों के लिए परदेश जा रहा। उसने अपनी कैफियत छुपा ली थी कि कोई उस पर हंस ना सके। दिल पर अजीब सा बोझ तारी हो रहा था। तारीकी का सहारा लेकर उसकी आंखों ने रहम खाया और अश्क रवा किए कि दिल के बोझपन से आज़ादी मिले। लेकिन बाद ने उसकी चोरी पकड़ ली थी। वो भी जवाब नहीं दे पाई थी। कितने में पप्पो भी मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में अंतर आ गई।
शायद उन्होंने चौखट पर खड़े उनकी गुफ्तगू सुन ली थी। करीब आकर मारिया के सिर पर हाथ रखा। मारिया बेटे, दिल घबरा रहा है क्या? उनके सिर पर हाथ रखना ये लम्स जैसे बन तोड़ गया था। पप्पू, आप मेरे लिए क्या क्या करेंगी? मैंने ज़िंदगी में जो तसव्वुर भी नहीं किया था वो आपने मेरे सामने ढेर कर दिया है। ढेर सारी मोहब्बतें, चाहत भरी वसी इज्जत, इबाद जैसा भाई, माँ जैसी आप, और अपना इस कदर काबिल बेटा। पप्पू, मैं तो उसके काबिल भी नहीं। आपका बेटा इतना कीमती, इतना लायक है कि एक दुनिया उसकी चाह करे। इतना तालीम याफ्ता, खुशगुफ्तार, हर काम में माहिर, हज़ारों लोगों से मिलता है, सही लोगों में उसका उठना बैठना है। उसने दुनिया देख रखी है, कहाँ वो और कहाँ मैं, लेकिन आपने सिर्फ मेरी मोहब्बत में। उसकी बात मुकम्मल होने से कबल पप्पू ने उसे अपने करीब खींच लिया था। उनके आगोश में मारिया ने सिसकी ली। इबाद खामोश बैठा था। ऐसी बात ज़बान पर ना लाया करो, तुम लाखों में एक हो मारिया। असद को तुम जैसे हम सफ़र की ज़रूरत है, जो बिन कहे उसके जज्बात समझे, उसके साथ पर खुश रहो। तुम उसे दिल से समझोगी, मैं तुम्हारी अदा से वाकिफ़ हूँ, और मुझे मेरी बेटी से बढ़कर भला कौन अजीज़ हो सकता है। तो देखो क्या ज़माना आ गया सीमा बहन, कैसी दीदा दिलेरी से अपने होने वाले शरीके हयात की खूबियाँ गुजार रही है। तौबा तौबा, ये मेरा तो शराफत पर से अतबार ही उठ गया है। एक हमारा ज़माना था। बात का रेडियो बजना शुरू हुआ तो पप्पो के चपत रसीद करने पर ज़ुबान को ब्रेक लगी थी। मारिया मुंह को हाथ रख कर रोते रोते हंस पड़ी थी। पप्पो और इबाद भी हंस रहे थे। मुझे बहुत डर लगता है इन मोहब्बतों के जन जाने से पप्पो, दिल वहमी होने लगता है। उसकी आवाज़ में भारीपन था। हंसने से अलबत्ता आंसू थम चुके थे। मैं समझती हूँ तुम्हारे दिल की कैफियत मेरी जान, उसने प्यार से पुचकारा। ये डरा अपने दिल से निकाल दो अब। मैं तुम्हारी माँ हूँ, आज जिंदा हूँ, अगर ना भी रही तो। पप्पो नहीं। उसने तड़प कर उनके लबों पर हाथ रख लिया था। इबाद के चेहरे से भी जज्बातियत झलकी, मगर वो नज़रअंदाज की मुस्कुरा दी। तुम अकेली नहीं हो, ये तुम्हारे साथ होगा। ज़िंदगी में तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ देने से इनकारी हो जाए तो भी ये बात को हमेशा अपने साथ खड़ा पाओगी, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी मुझे, है ना ये बात? उन्होंने मुस्कुराहट भरे चेहरा बेटे की तरफ मोड़ा था। जिसे दिल रखना मकसूद ना हो, अहद लेना चाह रही हूँ। वो मारिया को पूरी तसल्ली कराना चाहती थी। इबाद ने उसे देखकर इस बात में सिर हिलाया। जी मम्मी, साथ होना सिर्फ लफ्ज़ नहीं, जिम्मेदारी होती है, और मैं ये जिम्मेदारी खुशी से लेता हूँ। मारिया हैरत और नमी भरी आंखों से यकीन भरे लहजे देखती ही रही। पप्पू ने मोमबत्ती की लौ सीधी करते हुए कहा, ये बेयकीनी अपने दिल से निकाल दो, हैरान ना हो। हम तुम्हारे अपना बनाने में हिसाब नहीं किया जाता बेटी, बस दिल खोल दिया जाता है। उनके चुप होने पर खामोशी सी छा गई थी। इबाद ने मोमबत्ती उठाई तो मोमबत्ती की लौ थरथराई। पहले उठे, आज जाए कमरे में चलते हैं। पीछे पीछे उनको लेता हुआ वो लौ हवा से बचाता हुआ अंदर की जानिब बढ़ गया। अंदर देर तक महफिल जमी रही। मुस्तकबिल के सपने, हाल की बातें और माजी की याददाश्तें। मोमबत्ती की रोशनी देर तक दीवारों पर फैलती रही और उस छोटे से कमरे में अपनायत की हरारत अंधेरे को मात देती रही। उज़्बेकिस्तान में एक कहावत है, वो बर्फ़ पर वादे लिखते हैं और धूप में रख देते हैं। इबाद का किया वादा अगर बर्फ़ पर लिखा जाता और धूप में रख दिया जाता तब भी वो बर्फ़ का ही रहता, मजबूत, ठोस और कायम दायम। क्योंकि कुछ वादे पिघलने के लिए नहीं होते, चाहे वो सख्त मौसमी धूप से गुजरें या तल्ख मिजाज हालात की सख्तियों से। फेरी लाइट से मंजर किसी ख्वाब की तरह सजा हुआ था। रोशनी नरम थी मगर दिलकश। ज़मीन पर जैसे सितारे उतर आए हों, हर बल्ब अपनी चमक में मुस्कुराहट समोए हुए हो। रंग और खुशबू का एक सैलाब उमड़ आया था। दीवारों पर हल्के सुनहरी और गुलाबी रंग की आराइश ऐसे ठहरी थी जैसे रंगों ने खुद को तहजीब से आरास्ता कर लिया हो। शीशे की मेज़ों पर ताज़ा फूल रखे थे। वो तोहफ़ा और बुके संभालती हुई अंदर दाखिल हुई तो लम्हे भर को आंखें चुंधिया गई थीं। पलवशा की सालगिरह ऐसी ही होती थी। घर का लॉन एक छोटे मोटे मनफर्द से जजीरे में बदल जाता था। ऐन वस में सजी मेज़ पर केक रखा था। किसी ताज के मानंद वकार लिए खड़ा था। उसके गिर्द मोमबत्तियाँ रखी थीं। मेहमानों की मौजूदगी माहौल में रंग भर रही थी। पलवशा के वालिद प्रोफेसर थे और वालदा आला ओहदे पर फाइज ऑफिसर। उनका हल्का अहबाब इतना वसी था कि चंदा करीबी लोग भी मधु करते तो लोग इतने ही हो जाते थे जितना इस समय टुकड़ों की सूरत मेज़ के गिर्द बिखरे थे। कहकों की बाज़गश्त, दबे कदमों की सरगोशी, दोस्तों की बेसाख्ता खुशी, क्लास फेलो से गोशी में जमा सेल्फियाँ लेते हुए, कभी हंसते हुए, कभी किसी बात पर शरारत से एक दूसरे को छेड़ते हुए,
وہ اپنی جگہ پر جمی لوگوں کی جرمٹ میں اپنا سناسا چہرہ تلاش کر رہی تھی جب الوشا کی مما نے اسے دور سے دیکھ لیا تھا۔ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر ہنستی ہوئی اس کے استقبال کو آگے بڑھی تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ رانا نے فوراً لبوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے خوش دلی سے سلام میں پہل کی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنی باہیں باں کر دی تھیں۔ ناٹ فیئر رانا، آپ ہمیشہ انتظار کراتے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کو سب سے پہلے آنا چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ پلوشا بیٹی آپ کے انتظار میں کیک نہیں کاٹ رہی۔ ان کے پیار بھرے شکوے نے گلرانا کو شرمسار کر دیا تھا۔ ان کے عقب سے ناراض صورت پلوشا نمودار ہوئی۔ میں تو نہیں بات کر رہی مما، کیک آپ اسی سے کٹوا لیں، بلکہ ضرورت ہی کیا ہے، سب خود ہی کاٹ کر کھا لیں گے، آپ بس اعلان کر دیں۔ شہلا آنٹی نے ہنسی دباتے ہوئے پھولے گالوں والی شہزادی کو دیکھا جس کی زندگی فیری ٹیل جیسی تھی۔ گلرانا نے ہلکا سا اشارہ کرتے ہوئے انہیں تسلی دی تھی۔ آنٹی آپ کیسے دیکھیں، اسے میں دیکھ لیتی ہوں۔ اوکے بیٹا، انجوائے کریں، مجھے جاتے ہوئے مل کر جانا۔ اسے خاص تاکید کرتے ہوئے وہ ساڑی کا پلو سنبھالتی مڑ گئی تھی۔ اس سے لگاوٹ کا مظاہرہ کرتی تھی، پھر بھی اسے کبھی کبھی محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اسے خاص پسند نہ کرتی ہو۔ کبھی وہ بے انتہا خوشی کے مواقع پر اسے محسوس نہ ہونے دیتی تھی اور کبھی مروت کے مارے۔ اب یہ خود ترسی تھی، ایک سچ یا پھر یہ محض گلرانا کا خیال ہو سکتا تھا۔ اس نے فلا وقت اپنے شکی خیال کو جھٹک دیا۔ جی محترمہ، کیا فرما رہی تھی آپ؟ توجہ پلوشا پر مبذول کی۔ سوری، آپ کون؟ رانا نے بے ساختہ کھلکھلا کر باہیں اس کے گلے میں ڈال دی تھیں۔ پلوشا کو ہنسی نہیں آ رہی تھی۔ یار میں کچھ مصروف تھی، زیادہ ٹائم تمہارے لیے گفٹ لینے میں گزار گیا۔ تم جانتے ہو نا کہ تمہارے لیے ہر بار مجھے کچھ اسپیشل چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے کم از کم پورا ایک دن۔ اتنی خاص ہو تم۔ کچھ انسان ہمارے لیے زیادہ ضروری ہوتے ہیں رانا، بڑے بڑے تحائف نہیں۔ اوکے سیز فائر۔ اس نے جلدی سے ہاتھ اٹھا دیے۔ میں اب زیادہ وقت گزار کر جاؤں گی، گفٹس بھی ساتھ کھولیں گے۔ خوش؟ اس کے صلح جو انداز میں صلح کا پرچم لہرانے پر پلوشا کے چہرے پر مسکراہٹ آ ہی گئی۔ گلرانا نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ شکر، چلو جلدی سے کیک کاٹو، پہلے مجھے ریسٹ روم جانا ہے۔ میرے روم میں چلی جاؤ۔ بائی دا وے یو آر لکنگ سو پریٹی۔ پلوشا نے جاتے جاتی اونچی آواز میں تعریف کی تھی۔ اس نے ہلکا سا سر کو خم دے کر یہ توصیف وصول کی۔ وہ گفٹس ایک بڑی ٹیبل پر رکھ تھی جہاں تحائف کا ڈھیر لگا تھا، اندر کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ ہر کونا روشنی، ہر لہر خوشبو اور ہر انسان کا چکاچوند کے احساس سے لبریز۔ کتنے چہرے اسے بناوٹی اور کہہ کے کھوکھلے محسوس ہوئے تھے۔ مکھوٹے تاریخ کیے۔ ایک ٹیبل کے گرد اس کی کلاس فیلوز لڑکیاں بیٹھی گوسپ کر رہی تھیں۔ انہوں نے گلرانا کو پلوشا سے ملتے دیکھا تھا، پھر منہ پھیر لیا۔ اس کی دوستی نہیں تھیں، صرف ہم جماعت تھیں، مگر ایسی پارٹیز کے لیے پلوشا سے بنا کر رکھتی تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے قریب سے گزر رہی تھی، وہ بھی انہیں ایسے ہی نظر انداز کر کے گزر جاتی۔ اگر اپنے نام کی گوسپ نہ سن لیتی۔ وہ سب اپنے آپ میں مگن تھیں، پر رونق شام سے ہنس اٹھا رہی تھیں، مگر ٹیبل پر ڈسکس گلرانا ہو رہی تھی۔ گلرانا اور پلوشا کی کوئی لڑائی ہوئی ہے، دیکھا نہیں رانا منہ نہیں لگاتی اسے۔ میں تو کہتی ہوں پلوشا بھی اس سے پر دو حرف بھیجے، نہ جانے وہ برداشت کیسے کر لیتی ہے اسے۔ مجھے تو جالس لگتی ہے رانا۔ فجر نے ٹکڑا لگایا تھا چٹخارے لیتے ہوئے رازداری سے۔ ایسی شان و شوکت، ایسی لائف گلرانا کے پاس کہاں؟ اٹینشن سیکر۔ پلوشا سے خواہ مخواہ گھاس ڈالتی ہے، ورنہ رانا سے دوستی، توبہ۔ وہ کیا کہتے ہیں، رانا سے نہ دشمنی اچھی نہ دوستی۔ ایک بے ہنگم کہہ کا پڑا تھا، نہ جانے اس میں مزہ کیا تھا۔ ویسے کچھ خبر ہے کہ دونوں میں چل کیا رہا ہے؟ آخر کس بات پہ لڑتی ہوں گی؟ کچھ جاتی یا پھر معاملہ تو کئی ہو سکتے ہیں۔ پہلے والی نے ہونٹ کھول کرتے ہوئے سنسنی کی حد کر دی تھی۔ آنکھیں زمانی انداز میں کھلی، محسوس کن ہنسی کے شور دیوار سے لپٹ گئے تھے۔ گلرانا آگے بڑھتے بڑھتے پلٹ آئی تھی۔ ان کے پشت پر پہنچ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے تالی بجائی اور داد پیش کرنے والے انداز میں بجاتی ہی گئی۔ واؤ کیا بات ہے گرلز، کتنا فضول وقت ہے آپ لوگوں کے پاس، اور کتنی ہے میرانہ کی گہری سہیلیوں کی محفل میں بھی اسی کا ذکر چل نکلا ہے، جن کی اپنی دوستیاں اتنی کھوکھلی ہیں کہ چند منٹ اپنی ذات تک محدود ہو کر گفتگو نہیں کر سکتی، وہ میری دوستی کو ٹارگٹ کر رہی ہیں۔ واؤ، وہ محظوظ کن لہجے میں بولتی ہوئی پھر تالی بجا رہی تھی۔ ٹیبل کے گرد موجود ہر نفوس اس غیر متوقع آفت کو سامنے پا کر اور ڈرامائی انداز دیکھ کر سٹی گم کر چکا تھا۔ رانا، فجر واصفہ، ڈارلنگ،
میری اور میری دوست کے درمیان بھلے جو مرضی چل رہا، لیکن ٹرسٹ میں ہم لوگوں کے بیچ آپ لوگوں جیسا جھگڑا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ کون کس کا بوائے فرینڈ چھین رہا ہے اور کون آپ کے بوائے فرینڈ کے ساتھ سیکریٹ افیئر میں ہے۔ او! اچانک اس نے زبان دانتوں میں دبا لی جیسے روانی میں غلط بات منہ سے نکل گئی ہو، کہ یہ سب ان لوگوں کو یعنی تمہاری نام نہاد بیسٹ فرینڈس کو نہیں پتا تھا؟ اس نے انگلی گول گول گھما کر سب کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکی آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرنے لگی تھی، جبکہ فجر و واصفہ ششدر شل سے چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ اوہ، آئی ایم سو سوری۔ اس نے افسوس سے آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ کوئی اب بہت بڑی بھول ہو گئی ہو؟ مجھے لگا کہ قریبی دوست ہے تو یہ جانتی ہی ہوں گی۔ خیر اب جان گئی ہیں، ایک بات اور جان لیں، پلوشا میری دوست ہی نہیں میری بہن جیسی ہے، مجھے اس کی بہت فکر ہے۔ ایسی باتیں وہ سن لیتی جیسے میں نے سن لی تو اس کا دن خراب ہو جاتا نا۔ وہ پچکارنے والے انداز میں کہتی سینے پر ہاتھ لپیٹ کر کھڑی تھی، خوبصورت چہرہ مگر صفاق بے رحم و شاطر۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اسے چپ کرا دیتا۔ شاید سب کو اپنے سیکرٹس کی فکر پڑ گئی تھی، کیونکہ وہ بھی میرے خلاف کچھ نہیں سن سکتی، اسی لیے اگلی بار منہ کھولنے سے پہلے خیال کر لینا کہ آس پاس کوئی موجود نہ ہو۔ اب دیکھو تمہاری اچھی بھلی شام خراب ہو گئی نا۔ اس نے معصومیت سے منہ بنا لیا تھا، وہ ٹکر ٹکر اسے دیکھے جا رہی تھی۔ فجر کے سفید پڑتے چہرے پر ایک گہری کٹیلی نگاہ ڈالتی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ چور بنی واسفہ گردن چکائے بیٹھی تھی، ارد گرد جیسی گہری خاموشی چھا گئی، سماعتوں کو شور سنائی نہ دیا۔ بچ! فجر نے دانت پیس کر اسے گالی دی تھی، اس کا غصے کی حدت سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا، کچھ چہروں پر ہمدردی مگر آنکھوں میں اصل لطف چھلک رہا تھا۔ بچ کھلے بالوں کے ساتھ کندھے پر دوپٹہ درست کرتی سہج سہج کر چلتی جا رہی تھی، ایسے جیسے ریڈ کارپیٹ پر کیٹ واک کر رہی ہو، اور اسے اسی لیے بلایا گیا۔ اس کی صرف دوستی دشمنی بری نہیں تھی، اس کے خلاف گاسپ کرنا بھی برا تھا۔ وہ کسی کو چھیڑتی نہیں تھی، مگر وہ ان کے کتنے گہرے رازوں سے واقفیت رکھتی تھی، یہ پردہ فاش فاش کر گئی تھی۔ در و دیوار اب بھی روشنیوں میں لپٹے ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، مگر وہ تاریک شام توڑ کر جیسے ان کی آنکھوں میں جھونک گئی تھی۔ لوگ آخر کیوں اس کا موڈ خراب کر دیتے تھے؟ آخر کیوں؟ سرسوں کے پیلے پھول ہوا کے رت پر سوار تنکا تنکا اگ کر ان کے قدموں میں آ گرے تھے، اور کچھ بادلوں میں اٹک گئے تھے۔ وہ نلکے میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی، پتلی چھدری ٹاہلی کے غلاغت درخت تلے جو مٹی کے دیوار کا سہارا لیے کھڑے تھے۔ نلکا لگا تھا جو دھوپ کو ڈھانپ دیتا تھا۔ کچے دیوار پر سرسوں کے کھیت بوئے تھے، بڑے سیم سے بیج ملا کر وہ اگایا کرتی تھیں، اور سبز کھیت پیلے پھولوں سے کھلکھلا اٹھتا تھا۔ انہوں نے سر جھاڑا اور اپنے سفید سرمے بالوں والے سرسوں کی بتیاں نکالی۔ سامنے کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا اور بستہ کندھے پر لٹکایا کرما گھر میں داخل ہوا۔ وہ چہکتا ہوا آتا تھا اور ناشما گھر کے جس کونے میں موجود ہوتی اس میں جا کر ان سے لپٹ جاتا تھا، جب تک ناشما چوم کر پیٹ نہ تھپتھپا لیتی، اکرما خوب لاڈ نہ کر لیتا، اس کی گھر میں آمد ادھوری رہ جاتی۔ اماں اسے ساتھ لپٹائے ہنس کر پوچھتی، تمہیں چند گھنٹوں میں اتنی مونج آ جاتی ہے میری کہ جی نہیں بھرتا؟ مجھ بڈھی میں ایسا کیا ہے کہ اتنی لگاوٹ کا مظاہرہ کرتے ہو؟ اس کو چھیڑتی تھی اور اونچا اونچا ہنستی تھی۔ آج بھی اکرما کو دیکھ کر ان کے منہ سے حسب توقع بسم اللہ نکلا، لیکن خلاف توقع اکرما نے ان کی مسکراہٹ دیکھی، نہ ان کی سمت قدم بڑھائے۔ وہ نظریں جھکائے صحن عبور کرتا سرد سے کمرے میں گھس گیا۔ ناشما کو چمبا ہوا، یہ پہلی بار ہوا تھا۔ سر جھٹک کر انہوں نے جھانک پانی سے صاف کی اور اکرما کو آواز لگائی، اکرما گلاس لے آؤ، ٹھنڈا یا اخبار نہیں آ رہا نلکے سے، پانی پیو گے نا؟ ان کے پاس فریج نہیں تھا۔ اماں جب برتن یا کپڑے دھوتی اور دیر تک نلکا چلتا رہتا تو ان کا موقولہ تھا کہ اب نلکا زمین سے فریج جیسا ٹھنڈا پانی اگل رہا ہے۔ اسکول سے واپسی پر اکرما یہی ٹھنڈا پانی پیتا تھا اور منہ ہاتھ دھوتا تھا۔ نہیں اماں، اکرما نے اندر سے اونچی آواز میں انکار بھیج دیا۔ دوسری غیر معمولی بات، انہوں نے کپڑے دھونا ترک کیے۔ دھلے کپڑے جھٹک کر دھوپ میں پھیلائے اور اندر کی طرف آ گئی۔ اکرما منہ دوسری طرف کی اپنی چیزیں جگہ پر رکھ رہا تھا۔ اماں اندر آئیں تو وہ نظریں چراتا ہوا باہر نکل گیا۔ ناشما اس کے جوتے اور تختی اٹھا رہی تھی جب نلکا چلنے کی آواز آئی۔ وہ ٹھٹک کر وہیں رک گئی، تختی اور جوتا وہیں چھوڑے اور چوکھٹ میں آ کر غور سے اس کی حرکات و سکنات دیکھنے لگی۔
اکرما نل کا چلاتا اور ہاتھ کی اوک میں پانی بھر کر زور زور سے منہ پر چپا کے مار رہا تھا۔ وردی اتارے بغیر وہ تیز تیز منہ دھو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہتی اور اس کے رویے پر چند لمحے غور کرتی رہی۔ اکرما منہ پوچھتا ہوا صحن میں آ گیا تو نہ سمجھی کے عالم میں آ کے چھوٹی کے باہر آ گئی۔ اکرما کی نظریں بدستور جھکی رہیں، ایسے جیسے اس کا کچھ کھو گیا اور وہ زمین پر کچھ تلاش کر رہا یا پھر نظریں چرا رہا۔ مان دھوپ کی چمک میں وہ نظر آ گیا، غیر معمولی پن ظاہر ہو گیا۔ وہ بھول گیا کہ وہ اس کی نعش و ماں تھی، ٹھو نہیں لیتی تھی۔ اکرما غلطی کرتا تھا وہ اس کی ادا سے پکڑ لیتی تھی۔ وہ کترا کر ان کے پہلو سے نکلنے لگا تھا کہ نعش و ماں نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ کسی سے لڑ کر آ رہا ہے پتر؟ ان کی آواز میں ابھار تھا، سانس رکی ہوئی تھی۔ اکرما نے چہرہ اٹھایا، آنکھوں میں خفگی کا پیغام۔ وہ لڑاکو بچہ نہیں تھا، اس نے کسی سے لڑائی نہیں کی، مگر چہرے پر کانوں تک چھپا ہوا 4 انگلیوں کا اشتہار۔ اس نے چہرہ دھو لیا تھا کہ نشان مٹ جائے گا، مگر اس کی رنگت کھلی گندمیوں سفیدی مائل تھی۔ پانی مارنے سے اس کے زرد چہرے پر سرخ لکیریں ابھر کر اور بھی واضح ہو رہی تھیں۔ نہیں اماں، وہ ہاتھ چھڑا کر کمرے میں چلا گیا۔ پورا دن بے عزتی کے احساس سے گال دہکتا رہا تھا، دل گہری اداسی کے ملبے تلے دبا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اندر آئی تھی۔ استاد نے مارا ہے؟ وہ فوراً جڑ تک پہنچ گئی تھی۔ اکرما کی آنکھیں ابلنے لگیں، جو کہ سر کے ساتھ بیٹھا وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، استانی نے۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی، لہجہ گلوگیر سا۔ ناشما کچھ نہ بولی۔ اکرما نے مبہوم سی ہلچل محسوس کی، شرمندگی سے چہرہ نہیں اٹھایا۔ اٹھی، ابا جتی پیا۔ اٹھ کاکا، جوتا پہن۔ ان کے کرخت لہجے پر اکرما نے بھری آنکھوں سے سر اٹھایا۔ ناشما اتنی ہی دیر میں رسی پر لٹکی انگوری چادر کھینچ کر اپنے گرد لپیٹ چکی تھی۔ یہ چادر وہ بستی سے نکلتے وقت اوڑھا کرتی تھی اور وہ تھک رہ گیا۔ ناشما کے تیور دیکھ کر اکرما کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔